फरमाया और हमें तौफीक बख्शी कि आज हम फिर बैठ के हज़रत अली करमल्ला वजहो के बारे में बात करें और फितना परदाजों ने जिस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था, और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी कि सुलह की कोशिश हो रही थी, लेकिन उस वक़्त शरपसंदों ने अपनी चाल चली और हज़रत अली करमल्ला वजहो ने इंतहाई फसीह और बलीग निहायत पुरतासीर तकरीर ना अपने साथियों के सामने की। और जब लेकिन कोई चारा ना हुआ, शरपसंदों की चालें काम आई और ये कि बसरा हाथ से निकल चुका था। वहाँ हज़रत ज़ुबैर और तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा भी वहाँ मौजूद हैं। अब हज़रत अली करमल्ला वजहो को मदीना से निकलना पड़ा और आपने ऐलान किया कि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स शामिल ना हो जिसने हज़रत उस्मान गनी के घर के मुआसरे में शिरकत की थी। कोई शख्स हमारे साथ ना जाए, वो लश्कर से अलहदा हो जाए। तो ये तकरीर सुनकर अहले मिस्र अब्दुल्ला बिन सबा को तो बड़ी फिक्र पैदा हुई और हज़रत अली के लश्कर में उनकी तादाद तकरीबन 2500 थी शरपसंदों की, जिनमें से बाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बासर चलाक थे। और इन लोगों का सरदार जो बहुत समझदार था अब्दुल्ला बिन सबा, उसने अपनी एक अलहदा साथियों को बुलाया और उसने कहा, उनके साथियों में जो खास उसकी कैबिनेट थी ना, उसमें इब्ने मलजम, अश्तर, ये सारे लोग थे। उन्होंने उनसे कहा कि अगर अब तक तो हज़रत अला और ज़ुबैर जो है वो किसास लेना चाहते थे, लेकिन अब वो लगता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के हम ख्याल हो गए हैं, लिहाजा ये तीनों एक जैसे ही हैं, ये सिर्फ उम्मत की इस्लाह चाहते हैं, ये बिल्कुल भी किसास के हक में नहीं है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, तला और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अली करमल्ला वजहो, हमारी सब के मुतालिक एक ही राय है, ये यकीनन सुलह कर लेंगे और फिर हमारी खैर नहीं है। लिहाजा हम तीनों को ही हज़रत उस्मान के पास पहुंचा दें, नाउज़ुबिल्लाह, यानी तीनों को ही शहीद कर दें, खुद ही अमन पैदा हो जाएगा। तो जो अब्दुल्ला बिन सबा है, वो इस गैदरिंग का, इस मीटिंग का प्रेसिडेंट था, उसने कहा तुम लोग पागल हो, तुम्हारी तादाद बड़ी कम है। हज़रत अली के पास इस वक्त 20,000 का लश्कर है और हज़रत तला और ज़ुबैर के पास बसरा में 30,000 फौज है। तो हमारा ये काम जो है वो बड़ा मुश्किल है। बेहतर ये है कि हम इनके बीच में ही घुसे रहें, इनके साथ साथ ही चलते रहें। इस तरह हमें उनमें ज्यादा यानी उनकी जड़ें काटने का मौका मिलेगा। अगर हम अलहदा हो गए तो फिर हमें अंदर की खबरें नहीं मिलेंगी, हम वो चालें नहीं चल सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम इनके साथ रहें ताकि ये सुलह ना करने पाए और हम लड़ाई छेड़ सकें, कि जब भी मौका मिले हम लड़ाई छेड़ सकें। तो बहरहाल सुबह उठ के हज़रत अली करमल्ला वजहो ने कूच का हुक्म दिया। बलवाइयों का जो लश्कर मदीना में आपके साथ था वो साथ रहा। इसका एक हिस्सा अलहदा हो गया कि भाई, क्योंकि आपने हुक्म दिया था ना कि हमारे साथ कोई वो ना चले जिसने मुआसरे उस्मान गनी में हिस्सा लिया है, तो लिहाजा एक गिरोह तरतीब से अलहदा हो गया, लेकिन साथ साथ चलता रहा लश्कर के। और रास्ते में यानी और भी कबीले मिले। बसरा के करीब जब ये फौज पहुंची हज़रत अली करमल्ला वजहो की, तो कसरे अबैदुल्ला एक जगह है, उसका नाम है कसरे अबैदुल्ला, ये एक मैदान है। वहां पे हज़रत अली करमल्ला वजहो ने खेमे लगाए। उधर से हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अल्लाह, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी अपना लश्कर लेकर इसी मैदान में सामने आ गए। 3 रोज तक दोनों लश्कर आमने सामने खामोश पड़े रहे और कोशिश की कि सुलह हो जाए। हज़रत कैका बिन अमर बहुत दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अटैक नहीं कर रहा, लेकिन जो 7 फसादी हैं ना, वो चाह रहे थे कि जंग छेड़े किसी तरह। लिहाजा जब बातचीत हो भी रही थी तो किसी ने हज़रत अली करमल्ला वजहो से पूछा कि अगर मुकाबला हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, तो क्या हाल होगा, दोनों में से जो मरेंगे कौन जन्नती हैं और कौन दोस्ती हैं? तो आपने फरमाया हमारे और उनके दोनों मकतूलीन जन्नत में होंगे, क्योंकि दोनों ही हक पर हैं अपनी अपनी जगह पे। तो इसके बाद हज़रत अली ने हकम बिन सलाम और हबीब को हज़रत अल्लाह के पास पैगाम दे के भेजा, 2 सहाबियों को, कि इन हजरात से आप बात करें कि भाई सुलह कर लें, लड़ाई की नौबत ना आए। हज़रत अल्लाह ने भी मुतमिन किया कि हम भी नहीं लड़ना चाहते। हज़रत ज़ुबैर ने कहा हम भी नहीं लड़ना चाहते, दाना उबीना थे वो। और हज़रत अली करमल्ला वजहो ने फरमाया कि मैं भी लानत भेजता हूँ कातलीन उस्मान पे, और अल्लाह पाक दाना उबीना है
اور وہ قاتلین آسمان پر وہ بھی اللہ بھی لعنت بھیجیں گے. تو پھر آپ یعنی دونوں میں بات چیت چل رہی تھی. اسی دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت زبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوگے. یہ سن کر حضرت زبیر نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے. آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں یاد کرایا؟ اگر مجھے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو میں ہرگز مدینہ نہ چھوڑتا، اور میں اب اللہ آپ سے ہرگز نہیں لڑوں گا. اور پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی وہ چشمہ خواب والی وہ بات یاد آ گئی، اور انہوں نے کہا وہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہی تھی. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں تو بالکل قسم کھا لی کہ جنگ میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب شر پسندوں کو موقع ہاتھ آ گیا. انہوں نے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تمہارے باپ ڈر گئے ہیں حضرت علی کی فوج دیکھ کر، اس لیے نہیں لڑ رہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے آ کے حضرت زبیر سے بن عوام سے کہا کہ آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے. یہ سن کر حضرت زبیر فوراً اٹھے اور ہتھیار لگا کر اکیلے حضرت علی کے میدان کی طرف، ان کے فوج کی طرف چلے گئے. حضرت علی نے فوج کو حکم دیا کہ کوئی ان پہ اٹیک نہ کرے، آنے دیں. پوری فوج کے اندر چکر لگا کے واپس آئے اور حضرت زبیر سے کہا اگر میں ڈرپوک ہوتا یا بزدل ہوتا تو کیا میں اس طرح سے فوج میں سے پھر کے آتا؟ تو کسی نے ان کی شان میں گستاخی تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے بتا دیا. تو بیٹے نے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ آپ نے بے شک قسم کھائی ہے، لیکن آپ قسم کا کفارہ دے دیں، غلام آزاد کر دیں اور قسم توڑ دیں اور جنگ کریں. حضرت زبیر نے کہا میں نے علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی ساری جو نا نظر آ رہی تھی اصلاحات کہ یہ جنگ گڑبڑ ہے، نہیں ہونی چاہیے. حضرت علی کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زبیر اور طلحہ کی خدمت میں آئے. صلح کی تمام شرطیں تیسرے دن شام کے وقت طے ہو گئی تھیں. صلح نامہ لکھا جانے لگا تھا، فریقین کے دستخط ہونے لگے تھے. یعنی 3 دن کوئی جنگ نہیں ہوئی. ادھر عبداللہ بن سبا کی جماعتوں بلوائیوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ صلح ہو گئی صبح صلح نامہ تو ہماری تو خیر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت زبیر کے فوج پہ حملہ کر دیا. جو ہی حملہ ہوا تو انہوں نے جوابی کارروائی کی. اب ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا یہ جنگ کیوں چھڑ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر اور طلحہ نے حملہ کیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھا نا وہ جنگ سے باز نہیں آئے. یعنی حضرت علی کے خیمے کے باہر ہی سبائیوں نے اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جو ہی وہ پوچھے تو کہنا انہوں نے حملہ کیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ باز نہیں آئے وہ لوگ. اور ادھر سے جب زبیر اور طلحہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یہ کیا ہو گیا، جنگ کیوں چھڑ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے اٹیک کروا دیا ہے. بہرحال جنگ شروع ہوگی زور و شور سے. ہر کوئی دوسرے کو مجرم سمجھ رہا تھا. اصل حقیقت سے دونوں پارٹیاں واقف تھیں، اور دونوں فوجوں میں ان کے سپہ سالاروں نے ایک منادی کرائی تھی، ایک اعلان کرایا تھا کہ اس مارکے میں سے کوئی شخص بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، کسی کا مال نہ چھینے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دونوں پارٹیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے. مجبوری سے وہ میدان میں سبائی اور بلوائی نے جو ہے نا وہ انہوں نے حضرت علی کے گرد اکٹھے ہو کر خوب یعنی زور دکھائے. جنگ اتنی تھی، خون بہا جا رہا تھا. تو حضرت کعب بن مسعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ لڑائی بہت زور پکڑ گئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے، ایسا مجھے مناسب لگتا ہے کہ آپ ایک اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میدان جنگ میں چلیں. لوگ جب آپ کی سواری کو دیکھیں گے تو جنگ سے رک جائیں گے، صلح کی صورت پیدا ہو جائے گی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے آمادگی ظاہر کی، فوراً اونٹ پر سوار ہو گئیں. آپ کے حوج پر لوگوں نے احتیاط کی غرض سے آس پاس زریں اونٹ کے آس پاس پھیلا دی تاکہ آپ پہ اٹیک نہ ہو، اور اونٹ کو ایک ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کیا جنگ کا خوب یعنی ہنگامہ تھا، نظر آ رہا تھا. مگر الٹا کام ہو گیا. اور کیا الٹا کام ہوا کہ لوگ بجائے اس کے کہ جنگ روکتے وہ اونٹ کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، اور ان کا خیال تھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سپہ سالار بن کے فوج میں اتری ہیں. کوئی مائک تو تھے نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ کا تو بندوبست نہیں تھا، اور لڑنے والوں نے انہیں سپہ سالار سمجھتے ہوئے خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. ادھر حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ خود جنگ میں آئی ہیں
تو وہ اور پریشان ہو گئے. لڑائی شروع ہوئے بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت طلحہ کے پاؤں میں ایک زہر سے بجھا ہوا تیر آ کے لگا. تمام موزے خون سے بھر گئے. حضرت طلحہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت قہقہ نے کہا کہ آپ کا زخم بہت زیادہ شدید ہے، آپ فوراً بصرہ تشریف لے جائیں. وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. اب ہوا یہ تھا کہ لڑائی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میدان جنگ میں ہی تھے، دونوں لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ مجبوری سے پیدا ہوئی ہے، اور ایسی کہ دشمنوں نے فائدہ پورا اٹھایا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت لرننگ ہے. بعض اوقات ہم جنہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہم اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ باتیں ہماری اگلے ہی لمحے نمک مرچ چٹخارے لگ کر ہمارے ان ساتھیوں کے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. لہٰذا اپنی صفوں میں دشمنوں کو پہچاننا ہے عقل و دانش کے ساتھ، اور کسی پہ اندھا اعتبار نہیں کرنا، اور اپنے راز کی خود حفاظت کرنی ہے. کسی شرپسند کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کو مس یوز کر سکے، کیونکہ بعض اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ عقل و دانش کے پہاڑ ہیں یہ ہستیاں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ امت کی بہترین فقی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام اولیاء اللہ کے سردار، ولایت ان کے در سے نکلی ہے، لیکن یہاں دیکھیں شرپسندوں نے کہاں میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مروان بن حکم اس لڑائی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی طرف سے شامل تھا. جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت طلحہ نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا مقابلہ نہ کروں، تو وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، حضرت علی کی باتوں پہ غور بھی کر رہے تھے، اور انہیں حضرت عمار بن یاسر علی وہ پیش گوئی بھی یاد آ گئی تھی. تو مروان نے ان کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ لڑائی میں حصہ نہیں لینے چاہتے نا، تو بچ نکلنا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، تو اس نے مروان کے چہرے پہ چادر ڈال دی. اس نے چادر میں اپنا منہ چھپا کر اور وہ زہر آلود تیر جو ہے نا حضرت طلحہ کو نشانہ بنایا تھا، اور یہ ان کے پاؤں کو لگا، ان کے گھوڑے کے پیٹ میں لگا، گھوڑا گرا. اور حضرت طلحہ نے اٹھ کر حضرت علی کے غلام کو جو ان کے سامنے اس وقت آیا تھا نا بلایا، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قہقہ کے ہاتھ پر حضرت علی کی طرف سے بیعت کی اور تجدید بیعت کی، اور اس کے بعد بصرہ میں ان کا انتقال ہوا. واللہ عالم بالصواب. حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کے لیے دعا کی، ان کی بہت تعریف فرمائی، اور اس پہ افسوس بھی کرتے رہے کہ کیسے ہم مقابل آ گئے. اب ادھر حضرت زبیر جو ہیں وہ بھی نہیں لڑنا چاہ رہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ گڑبڑ ہے، یعنی حدیث بھی یاد آ گئی ہے. اور اتفاقاً حضرت عمار نے ان کو دیکھ لیا اور بڑھ کر ان کو لڑائی کے لیے ٹوکا. حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے نا. حضرت زبیر ان طرف حملہ کرتے رہے، لیکن وہ یعنی روکتے رہے، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا، ٹھیک ہے، سوری دفاع کیا، اٹیک نہیں کیا. تو حضرت عمار تھک گئے، تو حضرت زبیر وہاں سے نکل کے چل گئے. یعنی ہر کوئی جنگ سے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا. تو ان کے لشکر میں ایک شخص عمر بن جرموز حضرت زبیر کے پیچھے ہو گیا اور قریب پہنچ کر ان کے ساتھ چلنے لگا کہ کوئی مسئلہ ان سے مجھے پوچھنا ہے. حضرت زبیر کو اس کی طرف سے کوئی شک ہوا کہ یہ کوئی شر پسند ہے، لیکن اس کی طبیعت میں تو کھوڑ تھا نا، فاسد ارادہ تھا اس کا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، جب کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے میں تھے، تو عمر بن جرموز نے ان پر وار کیا اور پھر وہاں سے انہیں شہید کر کے سیدھا حضرت علی کی خدمت میں آیا. کسی نے اس سے پہلے ہی آ کے حضرت علی کو یہ بتا دیا تھا کہ زبیر بن عوام کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو، اور ساتھ ہی اس کو جہنم کی بشارت بھی دی. جب وہ سامنے آیا تو آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر کی تلوار دیکھی، آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا، اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. عمر بن جرزوم ان الفاظ کا اس پہ کچھ ایسا اثر ہوا، تو اس نے کہا کہ میں تو انعام لینے آیا تھا. تو اس کے منہ سے حضرت علی کے لیے کچھ گستاخانہ الفاظ نکلے، اور پھر اس نے اس تلوار سے اپنے ہی پیٹ میں خود کو مار کے واصل بے جہنم کر لیا. یعنی دیکھیں کوئی بھی نہیں لڑنا چاہ رہا، حضرت یعنی طلحہ بھی نہیں، حضرت زبیر بھی نہیں، اور بیچارے اسی طرح سے وہ گزر گئے. تو اب یہ ہے کہ جنگ تو جاری ہے، لوگ اونٹ کے گرد آ کے جمع ہو رہے ہیں. اس جنگ کو جمل اس لیے کہتے ہیں کہ جمل
अरेबिक में, अरबी में ऊंट को कहते हैं। बीबी आयशा सिद्दीका ऊंट में सवार होकर सुलह के लिए आई थी। लोगों ने आपको सिपह सलार समझा क्या, जो बुलवाई थे उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका इस वक्त तुम्हें उभार रही हैं कि आओ और जंग करो और कातिल उस्मान का बदला लो। तो लिहाजा इसको जंग जमल इसलिए कहते हैं। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका का जमल हजरत अली की फौज की जद में आ गया, और इस ऊंट की महार जो है ना हजरत काब के हाथ में थी। वही हजरत आयशा को मशवरा दे के मैदान जंग में लाए थे कि शायद कोई सुलह की सूरत पैदा हो जाए। जब हजरत उम्मुल मोमिनीन ने देखा कि हमलावर फौज किसी तरह नहीं रुकती और ऊंट को बचाने के लिए बसरा वालों की साथ यानी लाइनें लगी हुई हैं और वो इस जोशो खरोश से तलवार चला रहे हैं कि उनकी कतारें की कतारें शहीद हो रही हैं कि हम उम्मतुल मोमिनीन पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन सबा ने तीर मार के, और जिन्होंने महार पकड़ी हुई थी ना हजरत काब ने, उनको भी शहीद कर दिया। इसके बाद अहले बसरा जो है ऊंट के गिर्द उनकी लाशों के अंबार लग गए। अहले बसरा बराबर कत्ल हो रहे थे, लेकिन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका के ऊंट के करीब किसी को नहीं आने दे रहे थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने जब ये देखा तो फौरन समझ लिया कि जब तक ये ऊंटनी नजर आती रहेगी लड़ाई के शोले बंद नहीं होंगे। हजरत आयशा का, बीबी आयशा सिद्दीका का ऊंट लड़ाई का मरकज है। चारों तरफ से हजरत आयशा के कजामों पर तीरों की बारिश हो रही थी और वो कातलीन उस्मान के लिए बद्दुआएं कर रही थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस नाका को किसी तरह मारो, यानी ऊंटनी को मारो। जिस वक्त नाका गिरा फौरन लड़ाई खत्म हो जाएगी। हजरत अली की तरफ से अश्तर जो बलवाइयों का सरगना था ना, इस वक्त मैदान जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, और बलवाई सरदार भी अपनी ना मोहब्बत दिखा रहे थे हजरत अली करमल्लाहु वजहू को। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और मरवान बिन हकम इन हमलों को रोकते हुए जख्मी हो गए। बीबी आयशा सिद्दीका के ऊपर किए गए हमलों को हजरत अब्दुर्रहमान बिन अताब, जुनद बिन ज़हीर, अब्दुल्ला बिन हकीम ये हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। ऊंट की हिफाजत करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म पर उस दिन 72 जख्म आए थे। ये आपके भांजे भी हैं ना, ये हजरत जुबैर आपके बहनोई हैं, हजरत बीबी अस्मा के शोहर हैं अशरा मुबशरा में से, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आपके भांजे हैं, हजरत बीबी अस्मा के बेटे हैं। तो इन्होंने अपनी खाला का ऊंट बचाते हुए उम्मतुल मोमिनीन का इन्होंने 72 जख्म इनके जिस्म पे आए थे, और नाका की महार यके बाद दीगरे लोग पकड़ते जाते शहीद होते जाते, यहाँ तक कि सैकड़ों आदमी महार पर शहीद हो गए। आखिरकार जमल ने ऐसा सख्त हमला हुआ कि नाका के सामने दूर दूर तक मैदान साफ हो गया। यानी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका के हवारियों ने हज़रत अली की फौज को पीछे धकेल दिया, और कई मरतबा सफ़ें आगे आई लेकिन वो टुकड़े टुकड़े होके पीछे जाती रही। बहरहाल हजरत आखिरकार एक शख्स ने मौका पाकर ऊंटनी के पांव पर तलवार मारी, जिससे ऊंटनी सीने के बल बैठी। जो ही वो बैठी तो लोग मुंतशर हो गए। हजरत अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर जो इनके साथ थे, हजरत अली ऊंट के करीब आए और उन्होंने नाका का अपने साथियों से कहा मुआसरा करें, कोई हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका को नुकसान ना पहुंचे। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने मोहम्मद बिन अबी बकर जो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका के भाई हैं उनको हुक्म दिया कि अपनी बहन की हिफाजत करो, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। कहका बिन अमर, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार बिन यासर, उन्होंने कचावों की रस्सियां काटी और कचावों को उठाकर लाशों के ऊपर से लेकर पर्दे के लिए ऊपर चादरें डालकर एक तरफ ले गए। हजरत अली खुद तशरीफ लाए, करीब पहुंचकर अस्सलाम वालेकुम के बाद कहा, अम्मा जान आपका मजाज बखैर है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्लाह ताला आपकी हर गलती माफ करे। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी भी हर गलती माफ करे। यानी दोनों ने एक दूसरे के लिए अल्लाह से माफी तलब की। इसके बाद सरदारा ने लश्कर यके बाद दिगरे हजरत उम्मुल मोमिनीन को पास सलाम करने हाजिर हुए। हजरत कहका से हजरत बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, काश मैं आज के वाकया से 20 बरस पहले मर जाती। हजरत कहका ने जब हजरत अली से इस कौल को रवायत किया, उन्हें बताया बाद में, तो उन्होंने भी यही फरमाया, काश मैं आज से 20 बरस पहले चला गया होता। यानी दोनों को रिग्रेट था, लेकिन वो मैदान में धकेल दिए गए। इस जंग का नाम जमल इसलिए है कि हजरत बीबी आयशा सिद्दीका जमल पर सवार थी। वही जमल लड़ाई का मरकज था। इस लड़ाई में बीबी आयशा सिद्दीका की तरफ से लड़ने वालों की तादाद 30,000 थी, जिसमें से 9,000 आदमी मैदान जंग में मारे गए। 9,000, ये 9 नहीं है, 900 नहीं है, 9,000।
اور حضرت علی کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں 20,000 تھی اور ان کے 1,000 سے 1,100 تک لوگ کام آئے۔ حضرت علی نے تمام مقتولین کے جنازہ کی نماز پڑھی، سب کو دفن کیا، لشکرگاہ میدان جنگ میں جو مال و اسباب تھا اس کے متعلق اعلان کرایا، جو شخص اپنے مال و اسباب کو پہچان لے وہ لے لے اور باقی کوئی نہ مال اٹھائے، کوئی لوٹ مار نہ کرے۔ جب شام ہو گئی تو حضرت ام المومنین کو حضرت محمد بن ابی بکر ان کے بھائی کے ہمراہ بصرہ میں کہا کہ جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان پر صفیہ بنت حرس بن ابی طلحہ کے پاس ٹھہرایا جائے۔ اگلے دن حضرت علی بصرہ میں داخل ہوئے، تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ عبداللہ بن خلف اس مارکہ میں کام آگے تھے، لہٰذا عبداللہ بن خلف کی والدہ کے پاس حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ٹھہری ہوئی تھی نا، تو انہوں نے حضرت علی کو دیکھ کر بہت غصے کا اظہار کیا، بہت سخت سست کہا، مگر حضرت علی نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بعض ساتھیوں نے کو بڑا غصہ آیا تو آپ نے فرمایا عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں اس لیے ہم تو مشرک عورتوں سے بھی درگزر کرتے ہیں، یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، ان کی ہر ایک بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی عزت اور تکریم کا برتاؤ کیا، ان سے پوچھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر تمام معاملات میں ہر طرح صلح صفائی ہوئی۔ حضرت علی نے بھی معذرت کی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے بھی معذرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے پھر بصرہ کا حاکم بنایا، یعنی گورنر بنایا، اور محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ تیاری کریں سفر کی، اور چنانچہ ماہ رجب میں 36 ہجری میں ہر قسم کا سامان سفر کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو 40 بصرہ کی روسہ کی خواتین کے ہمراہ اور محمد بن ابی بکر کے ہمراہ، کیونکہ وہ آپ کے محرم تھے نا، بھائی تھے، بصرہ سے مدینہ روانہ کیا، اور کتنی منزلوں باہر تک بصرہ سے آپ انہیں چھوڑنے آئے۔ دوسری منزل تک اپنے بیٹے حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا۔ ام المومنین پہلے مکہ مکرمہ آئیں اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ جنگ بدر میں جنگ جمل میں بہت اموی شریک تھے، اور جو اہل جمل کی طرف سے لڑے بھی تھے، مارے بھی گئے، تو مروان بن حکم، عتبہ بن ابی سفیان، عبد الرحمن، یہ سارے جو ہے نا، یہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے فتح کر لیا ہے، بصرہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ شام کی طرف چل گئے، حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق پہنچ گئے تاکہ انہیں بھڑکائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو مارکہ جمل میں زخمی ہوئے تھے، بصرہ میں ایک شخص ازری کے ہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کو بھیج کر بلوایا تھا، اور پھر انہیں بھی ساتھ لے کے مکہ آئی تھی، کیونکہ وہ ان کے بھانجے تھے نا، انہوں نے بھی ساتھ سفر کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ سے روانہ کرنے کے بعد حضرت علی نے بصرہ کے بیت المال کو کھولا، جس قدر اس میں زر و نقد پیسے تھے سب کو لشکریوں میں تقسیم کیا جو جنگ جمل میں شامل ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کے حصے میں 500 درہم آئے۔ یہ روپیہ تقسیم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم لوگ میرے ساتھ رہو گے اور ملک شام پہ حملہ کرو گے اور وہاں فتح ہو گئے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، تو میں تمہیں اتنے ہی زیادہ اور وظائف دوں گا۔ تو عبداللہ بن سبا، جس کا گروہ سبائیہ بعد میں مشہور ہوا، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی کے خلاف بد زبانی اس نے شروع کر دی، دشنام ترازی۔ اس بد زبانی اور طعن و تشنیع کے لیے حضرت علی کو بتایا گیا کہ بھئی حکم دیں، تو کیونکہ اس کو یہ تھا کہ ہمیں شہر کو لوٹنے کی کیوں اجازت نہیں دی گئی، حضرت علی نے لوٹنے سے، لوٹ مار سے کیوں منع کیا ہے، کیونکہ آج تک تو جنگوں کا یہی رواج تھا نا کہ جب فاتح جو ہے وہ، یعنی اسلام سے قبل تو وہ تو لوٹ لیتے تھے شہروں کو، تو اس نے کہا کہ ہمیں لوٹ مار کا حکم کیوں نہیں دیا، کیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ دے سکتے تھے۔ اب تک تو یہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف شکایتیں ہی کرتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔ اب جب سب کو 500 درہم ملے تو لوگ تو چپ ہو گئے، لوگوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے بھی چشم پوشی کی کہ چھوڑو اس کو، بھونک رہا ہے، بھونکنے دیں، تو لیکن اس کی جتنا اب خاموش ہوتے وہ اور بڑھتا چلا گیا۔ آخر اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر وہ بصرہ سے نکلا۔ حضرت علی کو اندیشہ ہوا تھا کہ یہ کوئی فساد نہ کرے، آپ اس کے تعاقب میں بصرہ سے نکلے بھی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، تیز تھا، غائب ہو گیا۔ لیکن ایک چیز آپ کو یہاں یاد رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو حضرت علی کا فدائی بتایا تھا نا، طرفدار،
اور حضرت علی کی محبت کا پروردہ ہوں میں. حضرت عثمان کی شہادت کا سامان اسی نے کیا تھا. اب جب حضرت علی کے شہدائیوں میں اب تک شمار کرتا رہا، لیکن اب جنگ جمل میں یعنی جب حضرت علی فاتح ہو گئے ہیں تو سبائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی کی مخالفت کا اظہار کر کے اسلام کو نقصان زیادہ پہنچا سکتے ہیں. یعنی انہیں لگا کہ اب حضرت علی کے ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اب کیونکہ یہ فاتح ہو گئے ہیں، ہمارا مقصد تو اسلام کو نقصان پہنچانا ہے نا، تو لہٰذا وہ بلا تعمل آپ کے خلاف ہو گئے. اور یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہودیوں اور منافقوں کا گروہ ہے، اسلام کا ایک اتنا بڑا گروہ ہے جو آج تک مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اور اس کا آئندہ چل کر یہ خوارج کے نام سے. خوارج کس کو کہتے ہیں؟ جو خارج ہو گیا، نکل گیا. یعنی نہ انہوں نے کہا نہ ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، نہ ہی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہیں، تو ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں کو شہید کرنا بنتا ہے، دونوں کو ماریں گے، لہٰذا یہ خارجی بنے ہیں. تو اللہ کریم رحم فرمائے اور ہمیں اپنی صفوں میں دشمنوں کو پہچاننے کے لیے عقل و دانش عطا فرمائیں. یہ دعا آپ لوگ ضرور کیا کریں. اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ذی الحج کے مہینے کی یعنی عشرے کی اب جامد ہے، پہلے تو آمد تھی نا، اب جا رہا ہے. تو اس میں اب جو کل کا دن ہے، ہمیں آج کا دن ترویہ کے دنوں میں ہم نے تلبیہ پڑھنی ہے اور کلمے پڑھنے ہیں. چوتھا کلمہ بالخصوص عرفہ کے دن کل پورا دن، لیکن پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ اس کی خوب کثرت کریں. تحلیل اور تسبیح یہ انہی چاروں کلموں میں دبا کے ہے. اس کے علاوہ اپنے نوافل پہ خصوصی ان دنوں توجہ دیں، کیونکہ ہر عمل سال میں کیے جانے والے عمل سے کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. لوگوں تک یہ اعمال اور اسپیشلی روزے کی یاد دہانی گروپ پہ پوسٹ ہوئی ہے، لوگوں تک پہنچائیں، اپنے کانٹیکٹس تک پہنچائیں تاکہ لوگ روزہ رکھیں. دیکھیں آپ کے کہنے سے اگر ایک شخص بھی روزہ رکھ لے گا اور اس کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنا ہمیں سکون مل جائے گا، کتنا مزہ آ جائے گا کہ ہم نے اپنے ایک بہن اور بھائی کو گناہوں کی کفارہ اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا، اللہ پاک نے اس پہ رحمت کر دی، اس پہ شفقت متوجہ ہو گئی، اس کو ذکر کی توفیق مل گئی. کیونکہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو دل ذکر تسبیح کی طرف آتا ہے. آیت کریمہ والے نفل ان کا خاص الخاص اہتمام کریں. اور ایک نفل جو شاید آپ بھول گئی، آیت کریمہ والے نفل آپ کو پتہ ہے آپ سب روزانہ پڑھتے ہیں کہ 2 نفل توبہ اور قبولیت کے پڑھنے ہیں حاجت کے، اور اس کے چاروں سجدوں میں 40 دفعہ ہر سجدے میں آیت کریمہ پڑھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، 20 منٹ لگتے ہیں. اور ان نفلوں کو آپ پوری زندگی اپنے ساتھ لگا لیں، آپ کے مسائل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حل ہوں گے، اس کا فضل کرم ہوگا. اور اس کے علاوہ اپنے اشراق چاشت کو نہیں بھولنا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عید کے دن اشراق اس وقت تک نہیں پڑھی جاتی جب تک آپ کی لوکل مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو جاتی. آپ اپنی مسجد کا جو عید کا نماز کا ٹائم ہے نا، اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ گھر پہ شکرانے کے نفل پڑھیں گی. عورتیں ظاہر عید کی نماز نہیں پڑھتی، شکرانے کی اس دن اشراق نہیں ہوگی. عید کے دن آپ ایسے اپنا ذکر کرتی رہیں، لیکن اشراق نہیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 300 دفعہ پڑھ کے اپنے جانے والوں کو ہدیہ کرنی ہے. اور باقی اشراق چاشت اپنی نوافل پورا سال اوابین اس کی طرف خاص الخاص آپ نے توجہ دینی ہے. کیونکہ نوافل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نوکر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے کام کرے. تو فرض تو 5 نمازیں ہیں نا، تو اس کے بعد واجبات، سنتیں، پھر نوافل. تو یہ نوکر کا بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے. اور اس جیسے وہ مالک اس پہ کرم کرتا ہے نا، اس کی تنخواہ بڑھاتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اسے گھر والوں کے لیے بھی کھانا اور اپنی اترن دیتا ہے، تو میرا رب سونا بھی ہم پہ کرم کرے گا کہ یہ کیسے زبردست قسم کے نوکر ہیں کہ یہ بڑھ چڑھ کے فرض بھی پورے کرتے ہیں، واجبات بھی، سنن بھی، اور نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں سدا راتوں کو قیام کرنے والا بنائے. اور دیکھیں اس عشرے کی راتیں ہر رات ذی الحج کا اجر لیے ہوئے ہے، لیکن ایک چیز سدا اپنے ذہن میں اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ جو ہر رات کی قدر کرے گا وہی شب قدر کو پائے گا. ہر سال کی ہر رات کی قدر آپ نے کرنی ہے. ہم سنت نبوی اور جدید سائنس سے کچھ فیض روز تھوڑا سا لیتے ہیں، اللہ کریم ہم سے اس کو قبول فرمائے. تو انسانی زندگی کے معمولات کی آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے روزمرہ معاملات میں کبھی کہیں ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کہیں ہاتھ لگاتا ہے، تو لہٰذا اس کے ہاتھوں پہ بہت سے جراثیم چپکے ہوتے ہیں ہر وقت.
ठीक है ना। तो शरई हुक्म क्या है कि हाथ को पानी से धोना है, किसी पेपर टॉवल वगैरह से ये साफ नहीं होते, पानी से धोना है, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। फिर दूसरा हुक्म शरई किया है कि अपने इन हाथों को कपड़े से साफ ना करो, इसलिए कि इस कपड़े पर जो जरासीम लगे हुए हैं वो भी हाथों को लग जाएंगे, ठीक है ना। पेपर टॉवल से आपने क्या, अगर पेपर टॉवल पे जर्म्स लगे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, इसलिए पानी से हाथ धोना है। तो इसका मैं आपको एक वाकया मेरे शेफ ने लिखा है। वो वाकया क्या है कि एक ट्रक ड्राइवर ट्रक रोका, हाईवे पे एक होटल में गया, ट्रक से नीचे उतरा, ट्रक के टायर चेक किए, हवा चेक की, उनको हाथ लगाया, फिर खाना खाया। ड्राइवर खाना खाते ही मर गया। हालांकि उस होटल से उसके साथ और लोगों ने भी खाना खाया था, किसी को कुछ नहीं हुआ। बहुत सोच विचार और रिसर्च के बाद पता चला कि मरहूम ने टायरों को जब चेक कराने के लिए इन पर हाथ लगाया था तो ट्रक जो है एक जहरीले मरे हुए सांप को कुचलते हुए गुजरे थे और उन पर उसका जहर लगा हुआ था। जिस सांप को उन टायरों ने कुचला था ना, वही जहर उसके हाथों पे लग गया और हाथ ना धोने की वजह से वो जहर उसके अंदर दाखिल हुआ और उसकी मौत वाक़या हो गई। हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ हाथ लगाए। देखिए, एक बंदा है, उसको कोई बीमारी है, ठीक है, उसको कोई कॉमन पेन, कोई पिन चुभी है, वो टेबल पे बैठा है, सपोजिंग टिम हॉर्टन में कहीं भी वो बैठा है, उसकी हाथ से खून निकला है एक्सीडेंटली, उसने टिश्यू पेपर से वो जगह साफ कर दी, वो उठ के चला गया। कोई दूसरा बंदा आया है, उसने वहां पे हाथ लगाया है, या कोई वहां पे गिरी हुई चीज उठा के मुंह में डाली है या हाथ ही लगाया है। अब उस बंदे को कोई ऐसी बीमारी है जो कि कंटेजियस है, मुतहदी है, उसके जरासीम उस बंदे के हाथ को लग गए। अब उससे वो जो चीज खाता है पीता है, तो वो देखिए कितना हाथ धोना जरूरी है। हमें पता ही नहीं है कि बेध्यानी पे कहाँ हमने हाथ लगाया है। कुर्बान जाएं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये ततहीर, ये पाकीज़गी हमें 1500 साल पहले मदीना मुनव्वरा से ये नूर, ये रोशनी, ये रूहानियत मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अपने हाथों को हमें धोना है, साइंस के लिए नहीं, सुन्नत के लिए। तो खाने से पहले और बाद में नमक चाटने की कुछ ज़ईफ़ हदीस मौजूद हैं। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जब बंदा खाना शुरू करने लगता है ना, तो अगर वो हल्का सा नमक चाट लेता है ना, तो फौरन जो उसका लुआब है ना, सलाइवा, उसके गदूद जो है ना, उनमें से खास किस्म की रतूबत निकलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से खाना भी लजीज लगता है और दिल खाने को चाहता भी है, भूख चमक उठती है और अल्लाह पाक की नेमतों की कदरदानी आती है और शुक्र होता है। जब खाना पसंद आता है, दिल चाह रहा होता है, तो बंदा हर लुक़मे पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह कदरदानी आती है। और खाने के बाद चूंकि ज़बान और गले और खुराक की नाली पे घी लगा होता है ना, रोगनियात, शोरबे में, सालन में, जो भी आपने समोसा चाट खाई है तो इफ्तारी के वक़्त, तो वो नुकसानदेह होती है ना। जब उसके बाद जरा सा नमक चाट लिया जाए तो वो उस तय को पिघला देता है, हल्का सा, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर कर ले चुटकिया नमक की, नहीं, हल्का सा नमक। अच्छा जी, खाने से पहले कुल्ली करना सुन्नत है। हुक्म है कि खाने से कबल कुल्ली की जाए। सारा दिन आप सांस लेते हैं, मुंह के जरिए भी, नाक के जरिए भी, तो सांस के जरिए जो बाहर से जर्म्स और गर्दो गुबार, जरासीम हमारे अंदर जाते हैं, अगर वो मुंह में ठहरे हुए हैं, आपने नवाला निगला, तो जरासीम भी साथ निकले जाएंगे। इसलिए कुल्ली करना जो सुन्नत है, हाथ धोना, कुल्ली करना, तमाम मुंह को साफ करना, तो कुरान और फिका की जो कुतब हैं उनमें इसकी डिटेल लिखी हुई है। फिर दाएं हाथ का इस्तेमाल जो सुन्नत है, दाएं हाथ से खास किस्म की इनविजिबल रेज निकलती हैं, गैर मरई शुआएं दाएं हाथ से निकलती हैं, बाएं हाथ से भी निकलती हैं, लेकिन बाएं हाथ से मनफी नेगेटिव निकलती हैं, दाएं हाथ से पॉजिटिव निकलती हैं, मुस्बत शुआएं निकलती हैं जो शिफा हैं। और जो मनफी शिफाएं हैं, जो नेगेटिव हैं, वो बीमारी पैदा करती हैं। दाएं हाथ से खाना खाना शिफा को अंदर डालता है, क्योंकि जब हम नवाला पकड़ते हैं तो वो हमारे अंदर शिफा को लेके जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव इनविजिबल रेज हमारे अंदर मुंतकिल होती हैं। और बायां हाथ वैसे भी गंदे गंदे कामों के लिए है ना, इस्तंजा करना, नाक साफ करना, सारे
ٹھیک ہے، یکی یکی کاموں کے لیے، تو اس میں کوئی بھی جراثیم کسی بھی وقت لگ سکتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کھانا کھانے کے جو انداز ہیں اس کی ہم پہلے ایک دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اکڑو بیٹھیں گے تو میدے میں تھوڑا کھانا جائے گا، اور اگر ہم جھک کے بیٹھیں گے، یعنی لیٹ کے پیچھے ٹیک لگا کے کھائیں گے تو اس سے میدا پھیل جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اکڑو بیٹھ کے، دو زانو بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو اللہ کریم انشاءاللہ کھانے کا نور اور برکتیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ سلسلہ 1-2 دن کیا جو لوگوں کو بہت پسند آیا، اور وہ یہ تھا کہ اعمال کی کوئی بات کی کہ بھئی کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کس موقع کے لیے کیا ذکر ہے۔ تو کچھ کوسچن آئے، اللہ پاک ہمارے پوچھنے والوں کی جو ہے وہ خیر کر دیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی خیر کے جو بول ہیں وہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور تاثیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے پوچھا ہے اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں پوچھی گئی کہ بھئی بتائیں اس موقع پہ کیا کریں۔ تو ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیے گا جس کی تاثیر پہلے شاید کم بتائی گئی ہے، اور وہ آج میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سورت قاف 2 نقطوں والا جو قاف ہے، قاف والقرآن المجید، یہ میرے رب نے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ اس آیت میں بڑی تاثیر ہے، بہت سی ناممکن مہمات اور ایسی نعمتیں جو اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا چاہے بندہ، تو اس میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ اس کو اگر ہر نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھ لیں۔ قاف 2 نقطوں والا قاف، سورت کا نام بھی قاف ہے نا، قاف والقرآن المجید، میرے رب نے جو قرآن میں قسمیں چیزوں کی کھائی ہیں نا، تو ان میں سے یہ قرآن افضل ترین جو کتاب ہے اس کائنات کی، اس کی قسم ہے، پاک مجید بے عیب قرآن کی قسم۔ تو اس کو آپ اس ذکر کو تھوڑا سا کرنے کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں، قاف والقرآن المجید۔ انشاءاللہ اس میں بڑی خیریں ہیں، اور اللہ کریم انشاءاللہ اس خیروں کو متوجہ فرمائیں گے اور فضل اور کرم کریں گے۔ کسی کپل میں بہت جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کریم ان کو خیر برکت عطا فرمائے اور ان کے بچوں کے لیے ان کو سلامت رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے ایسا فوری عمل بتائیں کہ میں کیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی خیر بھی انہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ تو وہ جو ایک عمل ایسی کسی فوری آگ پہ آپ کر سکتی ہیں کہ عشاء کی جو 2 سنت موقدہ ہیں نا، اس کے بعد یعنی وتر پڑھنے سے پہلے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا جب آگ میں ڈالے گئے تھے، تو اس کو 41 ٹائم پڑھنا ہے وتر پڑھنے سے پہلے۔ نماز عشاء کی پڑھ لی، 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور یہ 40 ڈیز آپ کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ اپنی خاص الخاص رحمت خاصہ سے میاں بیوی کی نفرت اور گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرتے، کیونکہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور یہ گھروں کے جھگڑے بھی تو آگ ہی ہے نا، یہ نفرتوں کی آگ، جادو جنات کی آگ، بدزبانیوں کی آگ، ٹھیک ہے نا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی آگ ہے۔ تو یہ اگر 41 دفعہ، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور اللہ کریم انشاءاللہ اس پڑھنے والے کو سکھ سکینیت عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پھر اولاد کے لیے کسی نے پوچھا کہ بڑے عمل نہیں ہم سے ہوتے، چھوٹا سا مختصر سا عمل بتائیں بے اولادی کے لیے۔ یہ ایک ایسا تیر بہدف عمل ہے آج تک جس نے باقاعدگی سے کیا اور مجرب ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ بے اولاد رہیں۔ اللہ کا حکم انشاءاللہ جاری و ساری ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 11 بار یا رحمان پڑھنا ہے۔ کوئی بڑا عمل ہے؟ اس سے چھوٹا عمل کہاں سے آئے گا؟ دن میں 1 بار عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کیے بغیر اول آخر 11 بار کوئی درود شریف چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا پڑھ لیں تو بہت افضل ہے، ورنہ کم بھی درود شریف پڑھ لیں تو اللہ کریم اپنی رحمت سے فضل کر دیں گے۔ لیکن 11 بار یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں، انشاءاللہ بے اولادیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں نا، اور اس پہ بہت میرے پاس ایک نہیں کہیں زیادہ
لوگوں کا فیڈ بیک ہے کہ جنہیں اس عمل سے اللہ پاک نے اولاد دی اور اپنے کرم کیے. تو اس کو آپ پلیز اس عمل کو آپ کریں، اور انشاءاللہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. یعنی کیا ہے کہ آپ نے 11 بار عصر کے بعد یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس عمل کی تاثیر انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جادو کے لیے ہم نے ہر حربہ کر چھوڑا ہے، ہمارے گھر کا جادو نسل سے چل رہا ہے اور نہیں ختم ہو رہا. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ذکر، تو ایک عمل تو ایسا ہے کہ جتنا پرانا جادو ہو، جتنا پرانا ہو، اللہ کریم اس پہ کہر برسا دیتے ہیں. اور وہ عمل آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. جادو نہ بھی ہو تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس پہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اللہ اپنی رحمت سے کھول دیتے ہیں. اور وہ 15-20 منٹ کا صرف عمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے صبح شام پانی میں پیر رکھ کر کسی باؤل میں پانی لینے، پلاسٹک کے چھوٹے ٹب میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں اور 1100 دفعہ یا قہارو پڑھیں. یا قہارو، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے پھر 11 تسبیحاں آپ نے یا قہارو. اگر یا اللہ یا قہارو پڑھیں گی تو اس کی تاثیر انشاءاللہ زیادہ ملے گی. اس میں بہت 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 خیر ہے. اور اس عمل کو جس نے بھی کیا، یہ کچھ کوشچن تھے میرے پاس جن کے لیے میں جواب دے رہی ہوں کہ ہر ایک کے لیے پرسنل میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ خود بھی اللہ پاک بچیوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے کہ وہ وائس میسج کر کے اور کہہ دیتی ہیں کہ آپ کلاس میں بتا دیجئے گا، ہم سن لیں گے. اور کسی نے کہا ہے کہ جی آپ نے آج تک ہمیں ایک عمل نہیں بتایا. بہرحال آج نہیں ہم اس کی بات کرتے، وہ ہے حزب البحر کا عمل. تو میں آج ایک آدھ دفعہ شاید میں نے اس کا نچوڑ بتایا تھا، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی، انہوں نے فائدہ بھی ہوا. لیکن اس کی بات ہم انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے، کیونکہ آج آپ کے پھر یہ اعمال بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ پھر گھبرانے لگیں گی. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. اور جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا میں ایسے مسافر کی طرح رہیں جسے کوئی پہچان نہ سکے. تو ہم یہاں پہ مسافر ہیں. جہاں بندہ مسافر ہوتا ہے وہاں اسے کل چلے جانا ہوتا ہے. تو وہاں نہ تو لڑائیاں کرنی ہیں، نہ جھگڑے کرنے ہیں، نہ مار کٹائیاں کرنی ہیں. بس ہر ایک کو معاف کرنا ہے اور آگے چل دینا ہے، اور بالکل عاجزی کے ساتھ چلنا ہے. اور اگر ہمارے اخلاق درست نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم جتنے مرضی نیکیوں کے انبار لگا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جب تک ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی نہیں پا سکیں گے. اور اخلاق بہتر کرنے کی سب سے بڑی چیز جو سب سے مشکل ہے وہ کیا ہے؟ صبر. ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن ہم کیا کریں، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. صبر کرنا ہے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی ہے. اور اسپیشلی ان گھڑیوں میں جب پتہ ہو کہ توبہ کی قبولیت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس وقت عصر سے مغرب، فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ پاک سے خوب خوب معافی مانگنی ہے. اور اسپیشلی ان دنوں اس کو نہیں چھوڑنا. تھوڑی سی مراقبے کی طرف اپنی توجہ آپ نے بڑھانی ہے میرے سمیت. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں تصور یہ کریں کہ آپ حتیم میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، مسجد حرم میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کعبہ کو دیکھ رہی ہیں، اور کعبہ والا یعنی اللہ عز و جل عین کعبہ کے اوپر 7 زمینوں آسمانوں کے بیچوں بیچ میرے رب سونے کا عرش وہاں ہے جہاں پہ وہ متمکن ہے. آپ جو حتیم میں بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں اور جو توجہات چاہ رہی ہیں وہ میرا رب کریم اپنی تجلیات آپ کو عطا فرما رہا ہے. اور کعبہ کیونکہ میرے رب کا گھر اور اس کی نشانی ہے اور ازلوں سے ہے اور ابدوں تک رہے گا، آپ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. اور آج کل یہ تصور کریں کہ حاجی طواف کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. کعبہ پہ جتنی تجلیات میرے رب کی شفقتیں، محبتیں، رحمتیں، قبولیت دعا اتر رہی ہے، آپ کا جھولیاں بھی اس میں بھر رہی ہیں. دیکھیں ہم حج کے لیے جا نہیں پائے
لیکن ہم تصور پہ تو کوئی قید نہیں ہے نا، تصور پہ تو کوئی کرونا وائرس کا اٹیک نہیں ہے نا۔ آپ تصور کر کے خود کو پرسونیفائی کریں اور حاجیوں کے ساتھ ساتھ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں، سارے کہیں جمروں کے پاس کنکریاں مارتے آپ نے خود کو مجسم ان کے ساتھ رکھنا ہے، اور اللہ پاک سے بار بار یہ درخواست کرنی ہے کہ اللہ کریم جو تجلیات ان کو مل رہی ہے، جو آمین ان کی دعاؤں پہ فرشتے کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور بھکاری بن کے، فقیر بن کے آپ نے التجا کرنی ہے کہ اے میرے غنی، اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے کائنات کے پالن ہار، تیری بندی اپنے تصور کی قیدوں سے آزاد اس وقت حاجیوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے کریم مولا، مجھے بھی ان حاجیوں کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں، اپنی تجلیات مجھ پہ بھی، میری نسلوں پہ بھی، اور پورے گلوب پہ، پوری امت کے جن و انس پہ ڈالیں۔ تو دعا کو اس تصور سے باندھ کے آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی خیریں ملیں گی، اس کی برکتیں ملیں گی۔ وہ دینے کو تیار ہے، ہمیں مانگنے کے سلیقے اور طریقے نہیں آتے۔ ان دنوں کو آپ نے کیش کروانا ہے، ٹھیک ہے نا، پکا پکا کیش کروانا ہے، بہت دعا مانگنی ہے، بہت دعا مانگنی ہے۔ اور اب بھی دعا کے لیے آپ بالکل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنی سوچوں کو آپ لے جائیں حاجیوں کے ساتھ، اور ایسے ہی بیٹھیں جیسے آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اے میرے سونے کریم مالک، ہمارے دل کو اپنی پہچان، اپنی معرفت، رب شناسی دے دے، تو اپنی پہچان دے دے، ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے، ہمارے دل کی کالک دھو دے، ہمارے دل کو منور کر دے۔ اللہ سنے جو ہاتھ اٹھائے ہیں نا، یہ بھی گناہوں سے میلے کچیلے ہیں، اللہ کریم اپنا نور ڈالیں، قبولیت کا نور عطا فرمائیں، اور ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارا وجود، ہماری نسلیں منور ہو جائیں، اور اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس اللہ کریم خیر پا جائیں، خیر پا جائیں۔ اے میرے سونے مالک، ہماری یہ دعا پوری امت کے لیے اور پورے عالمین کی ساری مخلوقات کے لیے، جنہیں ہم جانیں، جنہیں ہم نہ جانیں، تو رب العالمین تیری ساری مخلوقات کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی رحمت پورے جہانوں کے لیے ہے، اور ہم ان کی پوری امت کے لیے، جو مخلوق ہم جانیں جو نہ جانیں، اللہ کریم ہم ان کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں۔ میرے سونے مالک، تیرے پاس تو اتنی طاقت ہے، ابھی بارش ہو رہی تھی تو ہمیں تو اس کے قطروں کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ خبر ہم تک پہنچی ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ اترتا ہے، اور اللہ کریم اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم تو بارش کی قطروں کو جاننے والا، گننے والا، تیرے عرش سے وہ اترے ہیں۔ اے میرے سونے رب، تو درختوں، گھاس بوس، جھاڑ چھنکار کے پتوں کو گن کے رکھتا ہے، تو ہمارے دلوں کی سوچوں کو پڑھ لیتا ہے۔ تو خود کہتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہوں۔ اللہ سونے، ہم دنیا کے سامنے تو بن سکتے ہیں نیک سوالے، اللہ کریم تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ سونے، ہمارے دلوں کو پاک منور رکھ، جیسے ہم ظاہر میں ہیں ویسا باطن کر میرے کریم مالک، اور منور کر۔ اے میرے سونے مالک، ساری دنیا تیری تعریف کرتی ہے، تیرے پرندے چرندے درخت سب اپنی تسبیح جانتے ہیں۔ اے میرے سونے مالک، رات کا اندھیرا تیری تسبیحاں کرتا ہے، تیری تعریفیں گن گن کے کرتا ہے۔
अल्लाह करीम इस वक्त दिन की रोशनी है, शबनम, रोशनी, बारिश, बादल, ये सब तेरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह सोने छोटे से छोटा कीड़ा, चींटियां, वो भी तेरी तस्बीह करती हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, समंदरों के अंदर अंदर जेरे जमीन पत्थरों के नीचे कीड़े भी तेरी तारीफ करते हैं। अल्लाह सोने इतनी तारीफों वाले रब, तुझे हमारी तस्बीहों की कतई जरूरत नहीं है। अल्लाह करीम, हमारी ये टूटी फूटी सी इबादतें हैं और हमारी ये तहरीर, ये तकरीर, ये बैठना, ये इसे कबूल फरमा ले, तेरी बड़ी मेहरबानी है। काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है सोने, तू कबूल फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, जब हम तेरे पास पहुंचे ना तो अल्लाह करीम हम मुस्कुराते हुए आए और तू हमें देख के मुस्कुराए। अल्लाह करीम इसकी कोई सबील पैदा कर दे, इसका कोई तरीका पैदा कर दे, किसी ऐसी राह पे चला दें कि तू हमें देख के मुस्कुराए, हम तुझे देख के मुस्कुराए। तू सतार रब है अल्लाह करीम, तू खूबसूरत पर्दों वाला, चादरों वाला, सतारियों वाला। अल्लाह सोने, हमारे गुनाहों पे अपनी सतारी की चादरें डाल, हमें रसवा ना करना, ना इस देश में ना उस देश में। मैदान हशर में जब सब एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, मेरे करीम मालिक, हमें उस दिन की रसवाइयों से बचा लेना। अल्लाह करीम, हमारे दिल को मुनव्वर कर, हमारी रूह को मुनव्वर कर, हमारे ज़हन को अपनी याद की बालिदगी अता फरमा। अल्लाह करीम, हमारे दिल के अंदर अपनी पहचान का नूर भर। ऐ मेरे करीम मालिक, हमारी आंखों में अपनी मोहब्बत, इश्क रसूल का सुरमा दे। ऐ मेरे सोने मालिक, जहां जहां ये तेरी हवाएं जा रही हैं, अल्लाह करीम, वहां वहां तेरे दीन की रोशनी पहुंचे और हम जरिए के तौर पे कबूल हों, हमारी नस्लें कबूल हों, तेरे दीन, तेरे कलमे को सीने से लगाए, घर घर, दर दर जाएं और हर एक को तेरा तारफ कराएं, तेरी पहचान कराएं कि ये रब्बे जुल जलाल वहदहुल्ला शरीक है। अल्लाह सुने, तो उनकी जुबानों में तासीर देना, उन्हें इखलास देना, उन्हें आजिजी देना, वो तेरा नाम पहुंचाएं। अल्लाह करीम, हमारी नस्लों के सामने मजमे लगाना, लोग उनको देखें तो कलमा उनकी जुबान पे आ जाए। अल्लाह, उनको ऐसी तासीर देना कि तेरे बेहदायत उनके बोलों की वजह से कलमा पढ़ लें। अल्लाह करीम, उनको इतने खूबसूरत नस्लों को चेहरे दिए हैं। अल्लाह करीम, उनके दिल मुनव्वर कर। अल्लाह करीम, उनकी जुबानों में इखलास और तासीर अता फरमा। अल्लाह करीम, उनके जरिए मजमों के दिल बदल दे। ऐ मेरे सोने आका, तेरी रहमत को हम तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं, किसी राबते की जरूरत नहीं है। अल्लाह करीम, हम पे पहुंचने में तू साहिब कुन है, पहुंचा अपनी रहमत को हम तक। हम तेरे बकारी, हम तेरे मंगते, हम दुखियारे, हम पे रहम कर और हमारी औलादों को हराम रिस्क से सदा बचा के रखना। उनकी नस्लों में क़यामत तक हलाल, तायर, तैयब, वाफर, जिस्मानी रूहानी रिस्क देना। और पूरी उम्मत के लिए हम ये दुआ मांग रहे हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, अगर किसी का नाम भी बदबख्तों में लिखा है तो तू उसे मिटा के बुलंद बख्त कर दे, नेक बख्त कर दे। अल्लाह करीम, लिखना और मिटाना तू साहिब तकदीर, तेरा हुक्म चलता है। तू साहिब कुन, क्या अपने फरिश्तों को नेक बख्त कर दे उम्मत को। ऐ मेरे करीम मौला, ऐ मेरे सोने आका, हमारी बड़ी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी होती। अल्लाह करीम, ऐसी ख्वाहिशों को हमारे दिल से देस निकाला दे दे और जिन चीज़ें हमारी मुकद्दर में लिखी हैं, अल्लाह करीम, उसकी तरफ हमें मुतवज्जे कर दे, ताकि हम तुझसे वही मांगें, ताकि हम डिप्रेशन से बचें, बेसकूनियों से बचें। अल्लाह करीम, हमारे कदमों को कबूल फरमा, हमारे कल्बों को कबूल फरमा, हमारे कलमों को कबूल फरमा। ऐ मेरे सोने मालिक, तेरे पास तो इतनी ताकत है, तू पहाड़ों को तोल सकता है, उनके वजन तेरे खजानों में लिखे हुए हैं। अल्लाह करीम, तू समंदर के पानियों को माप सकता है, तू हवाओं को कैद कर सकता है और उनके रास्ते मुतय्यन करता है। वो तेरे सब हुक्म के मुताज हैं, आग, पानी, हवाएं, बादल। अल्लाह सोने, तू इतनी ताकतों वाला रब है।
ہم فقیر لوگ ہیں، اللہ کریم ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کریم ہمیں راتوں کو اپنا ملاقاتی بنائیں، پچھلی پہروں میں جب تیرے لشکر زمین پہ اترتے ہیں فرشتوں کے اور پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، تو بانٹتا پھرتا ہے اس وقت اپنے خزانوں کے منہ کھول کے کہ کوئی ہے بیمار میں شفا دوں، کوئی ہے غریب میں غنی کر دوں، کوئی ہے لاچار میں کبھی کر دوں۔ اللہ کریم اس وقت ہمیں جاگنے والا بنا، اس وقت ہمیں جاگنے والا بنا۔ اللہ کریم ہمارے بیٹوں کو صحابہ جیسی روحانی طاقت بنا، اللہ کریم وہ روحانی طاقت دے، صحابہ زادوں جیسا بنا دے، اور ہماری بیٹیوں کو صحابیات جیسا بنا، ان کی روحانی بیٹیاں بنا، بیٹے بنا۔ اللہ کریم ایسی ہدایت دے جو کبھی گمراہی میں نہ بدلے، سدا دائمی ہدایت عطا فرمائے۔ اے میرے سونے مالک، جہالت سے بچانا، جہل سے بچانا، علم، نفع بخش علم سدا نسلوں کو دینا۔ اللہ کریم بغیر غفلت کے ذکر عطا فرمائیں، بے دھیان دعا سے بچانا، اللہ کریم توجہ والی دعا صدا عطا فرمانا۔ اے میرے سونے مالک، ہماری زندگیوں میں ایسی روشنیاں بکھیر جن کے بعد کبھی اندھیرا نہ ہو، ایسی عزتوں کی برسات کر دے جو کبھی ذلت میں نہ بدلیں، ہماری نعمتوں کو دوام بخش میرے سونے مالک، ہماری عافیتیں کبھی نہ پلٹیں۔ اے میرے سونے مالک، ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں ایسی کامیابیاں دے جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو۔ اے میرے کریم مالک، تو جو ایک نگاہ کرم ڈال دے تو اللہ کریم ہماری بات بن جائے گی۔ تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ہماری چاہت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ارادہ کرتا ہے وہ وجود پا جاتا ہے، صرف تیرے کن کی محتاجی ہے۔ کامل عافیت عطا فرما، کامل نعمت عطا فرما، کامل صحت عطا فرما، کامل فضل بخش دے، کامل ایمان دے دے، کامل برکت دے دے، کامل عافیت عطا فرما دے، نور کامل عطا فرما دے میرے کریم مولا، میرے سونے آقا۔ اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھول، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ کریم کتنے مریض ہیں اس وقت کائنات میں، اے میرے کریم مالک انہیں شفا دائمہ عطا فرما۔ اللہ کریم کتنے فقیر ہیں، اللہ کریم انہیں غنی کر دے، کتنے قلتوں کا شکار ہیں انہیں فراوانی میرے مالک دے دے، کتنے ذلتوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کریم انہیں عزتوں کے تاج بنا عاجزی کے ساتھ۔ اللہ کریم نہ ہمیں کسی پر ظلم کرنے والا بنا، نہ ہم پہ کوئی ظلم کرے۔ میرے سونے مالک، ہمیں بلا کی مشقتوں اور مجاہدوں سے بچانا، بدقسمتیوں سے بچانا، بری تقدیر سے بچانا۔ ہمیں ایسا نہ کر دینا کہ دشمن ہم پہ ہنسے۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ہمیں شکر والی زبان، شکر والا دل عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے علم اور حلم سے مخلوق کو نفع ملے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو برکتوں کے گھر بنا۔ اللہ کریم بڑے ماں باپ ہیں جن کے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ سونے تو نے ان کے زوج بنائے ہیں، انہیں آسانی سے ملا دے، کریم مالک آسان کر دے، راہیں کھول دے، اور ہماری نسلوں کے لیے بھی بے عیب اللہ کریم فطری زوج سہالیت والے بنانا۔ اللہ کریم برے خاندانوں، بری صحبت سے بچانا، علت، ذلت، قلت، نشہ ان سے اللہ کریم بچانا۔ اللہ کریم ہمارے حواسوں کے چھن جانے سے ہمیں بچانا۔ اللہ کریم کسی ایسی مرض میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم اپنے پیاروں کو ہی نہ پہچان سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اس وقت تک زندگی دیں جس وقت تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، اور جب زندگی ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ کریم اس وقت ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہر فتنے سے بچائیں، ہر خیر عطا فرمائیں، اللہ کریم ہر محرومی سے بچائیں، اللہ کریم ہر طرح کی فراوانی برکت عافیت والی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے وقت میں برکت، ہمارے ایمان میں برکت، ہماری عزتوں میں برکت۔ اللہ کریم ہماری بچوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم یہ نازک آبگین ہیں، اسے تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے سونے، ان کو تو شیطان بہکا نہ لے۔ میرے کریم مالک شیطان سے ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پہ فضل فرما۔ ہماری یہ دعا امت کے جن و انس کے لیے قبول فرما۔ ہر بے روزگار کو روزگار، ہر بیمار کو شفا، اللہ کریم ہر جادو، جنات، نظر بد کے ڈسے ہوئے کو کامل شفا عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری پرز آف اسلام، ہمارے ساتھیوں، ہمارے چینلز، ہمارے مددگاروں، ہمارے لیے دعا مانگنے والوں کو سلامت رکھ۔ اے میرے کریم مولا، بن مانگے اپنے انعامات
ہم پہ مکمل فرما۔ استغفر اللہ۔